बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th फेडरल बोर्ड तर्जुमातुल कुरान का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये गेस्ट पेपर ख़ास तौर पर बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए बनाया गया है, और इसमें वो तमाम सवालात जो इम्तिहान में या जिनके इम्तिहान में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहान की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गेस्ट पेपर। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करूँगा, जिसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए जनाब, तर्जुमातुल कुरान गेस्ट पेपर जमात नाम फेडरल बोर्ड 2026 का। तो हमारे पास इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए आज के गेस्ट पेपर की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई से दो मोइज़ात लिखें। तो यहाँ पे शॉर्ट सा क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है ताकि हर स्टूडेंट इसको ईज़िली याद कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई मोइज़ात अता फरमाए। आप अल्लाह के हुक्म से मर्दों को ज़िंदा करते थे, अंधों को बीनाई अता करते थे, इसी तरह आप कोढ़ियों को भी शिफा देते थे। ये तमाम मोइज़ात अल्लाह की कुदरत से ज़ाहिर होते थे और लोगों के लिए निशानी थे। सेकंड आपके पास है, हिजरत हबशा का सबब क्या था? जवाब में मक्का में मुसलमानों को कुफार की तरफ सख्त मुज़ालम व सितम का सामना था। इन पर तशद्दुद किया जाता था और इन्हें दीन पर अमल करने से रोका जाता था। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी है। यहाँ एक आदिल बादशाह था। इस हिजरत का मकसद दीन की हिफाजत और अमन हासिल करना था। थर्ड आपके पास है, सूरत मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा? तो हज़रत जाफ़र ने नजाशी के दरबार में सूरत मरियम की आयात की तिलावत की तो नजाशी बहुत मुतासर हुआ और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो इसने कहा कि ये कलाम और हज़रत ईसा की तालीमात एक ही सरचश्मे से हैं। नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी और कुफार मक्का के हवाले करने से इनकार कर दिया। फोर आपके पास है, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बच्चे का क्या नाम था और ये नाम किसने तजवीज़ किया? हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बच्चे का नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम था। ये नाम अल्लाह ताला ने ख़ुद तजवीज़ किया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बताया कि इनका बेटा यही होगा जो नेकी और तकवा में मुमताज़ होगा। फाइव आपके पास है, अल्लाह ने हज़रत ज़िक्रिया को कौन सी निशानी अता फरमाई? अल्लाह ताला ने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बताया कि इनके बेटे की आमद की निशानी ये होगी कि वो लोगों से बात करने के बावजूद जिस्मानी तौर पर बूढ़े होंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से दुआएँ कबूल होंगी। इस निशानी से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को यकीन हुआ कि अल्लाह की रज़ा से इनका बेटा पैदा होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरत मरियम का शान ज़ुहूर बयान करें। सूरत मरियम मदनी सूरत है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया की कसस पर मुश्तमिल है। इसका नज़ूल मुसलमानों की हौसला अफजाई ईमान मजबूत करने के लिए हुआ। ख़ास तौर पर इसमें बताया गया कि अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ शोर के बग़ैर शोर के हज़रत ईसा पैदा हुए। और ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सब्र और तवक्कुल की तालीम देती है। सेवन है, उम्मत वस से क्या मुराद है? उम्मत वस से मुराद ऐसी उम्मत जो अतदाल तवाज़ुन और इंसाफ पर कायम हो, यानी ना हद से ज़्यादा सख्ती इख्तियार करें, ना हद से ज़्यादा नरमी। कुरान में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस कहा गया ताकि वह अतदाल पर कायम रहें, हक़ व अदल पर अमल करें और दुनिया व आखिरत में कामयाब हों। ये इस्लाम मुसलमानों के दरमियान तदील और मुतवाज़िन सफ़ात को ज़ाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, सूरह शूरा का शान नुज़ूल बयान करें। तो सूरह शूरा मक्की सूरत है जो हज़रत मूसा, हारून, फ़िरौन और दीगर अम्बिया की कसर पर मुश्तमिल है। इसका नज़ूल मुसलमानों को सब्र और इस्तकामत की तालीम देने के लिए हुआ है। इस सूरत में बताया गया है कि किस तरह अम्बिया ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ से बुलाया, कुफार को इनकी बातों को झुटलाया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा को हक़ के लिए डटे रहने का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 9, मलका सबा का नाम क्या है? तो ये भी इंतहाई शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, अहले जन्नत का लिबास कैसा होगा? तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। जन्नत मुसलमानों को खास रेशमी और रंगीन लिबास पहनाया जाएगा। ये लिबास हमेशा के लिए पाकीज़ा और खूबसूरत होगा। कुरान में जिक्र है कि जन्नत में हर नेमत कामिल और दायम होगी। इस तरह लिबास भी इज़्ज़त, राहत और जमाल का ज़रिया होगा। 11 है, सूरह लुक़मान की वजह तस्मिया बयान करें। तो सूरह लुक़मान का नाम हज़रत लुक़मान के नाम पर रखा गया क्योंकि इस सूरत में इनके नसीहत और हिकमत भरे अक़वाल का जिक्र है। ख़ास तौर पर यह सूरत वालिदैन के हक़ूक़, अल्लाह ताला की तौहीद, तक़वा, नेकी और बुराई से रोकने की तालीम
پر مشتمل ہے، جو حضرت لقمان کی دانائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ 12 ہے عذاب الاکبر سے کمرہ، عذاب الاکبر سے مراد قیامت کے دن ہونے والا سب سے بڑا اور شدید عذاب ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کی احکامات کو جھٹلائیں۔ قرآن و حدیث آخرت میں دوزخ کے عذاب کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ہمیشہ اور شدید ہوگا۔ 13 آپ کے پاس ہے، حضرت لقمان کا تعارف بیان کریں۔ حضرت لقمان ایک بہت ہی دانا نیک شخص تھے۔ اللہ نے انہیں علم حکمت سے نوازا تو وہ اپنے بیٹے اور لوگوں کو اچھے اعمال، صبر، تقوی، نیکی اور شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی دعائیں نصیحت قرآن میں سورہ لقمان بیان ہوئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور 14 ہے سورۃ قوم عاد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو قوم عاد ایک قدیم قوم تھی جو ہوتا کے علاقے میں آباد تھی، اور طاقتور اور مضبوط جسمانی ساخت کے مالک تھے، لیکن اللہ نے نافرمانی کرتے تھے۔ نبی ہود کی بات نہیں مانی اور کفر و ظلم میں لگے رہے۔ اللہ نے ان کی سرکشی کے سبب انہیں شدید عذاب بھیجا، ان کا قلعہ تباہ کر دیا۔ یہ قوم ہمیں اللہ کی نافرمانی کے خطرات اور صبر و تقوی کی اہمیت کا سبق دیتی ہے۔ اور 15 ہے سورہ روم کا شان نزول بیان کریں۔ تو سورہ روم صورت ہے اور اس کا نزول مسلمانوں کو اللہ کی قدرت اور نشانات پر عمل کرنے کی تعلیم دینے کے لیے ہوا۔ اس صورت میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے حالات، فتح و ہزیمت اور قیامت کی حقیقت بیان کی گئی۔ یہ صورت مسلمانوں کو صبر، تقوی اور اللہ کی طاقت پر یقین ایمان رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ 16 ہے سورہ روم میں کون سی پیش گوئیاں کی گئی؟ سورہ روم میں دار پیش گوئیاں کی گئی۔ رومی سلطنت عیسائی اور فارسی سلطنت ایرانی کے درمیان جنگ ہوئی۔ رومی سلطنت کچھ عرصے میں شکست کھا کر دوبارہ فتح حاصل کرے گی۔ یہ واقعہ چند سال کے بعد وقوع پذیر ہوگا تاکہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ کے بندے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ہر حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ صورت ہمیں اللہ کی قدرت، وعدے کی صداقت اور صبر و تحمل کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ 4 نمبر کا کویسچن ہے، اسی کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے میں نے شارٹ کویسچن کے آنسر آپ کو پرووائڈ کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان کو ایزیلی یاد کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی خوشخبری لے کر آئے؟ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کے والد بنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ اس کے علاوہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ اور عذاب الادنیٰ سے کیا مراد ہے؟ 18 ہے عذاب الادنیٰ سے مراد قیامت کی دن یا دنیا میں آنے والے کم شدت والے عذاب ہیں۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن بڑے گناہ گار نہیں ہوتے۔ اس جزوی سزا یا وقتی عذاب میں سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ 19 ہے سورہ روم کا نام روم کیوں رکھا گیا؟ سورہ روم کا نام سلطنت عیسائی سلطنت کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے حالات، جنگ، شکست اور فتح کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدے کی صداقت اور قدرت کے نظارے دکھائے، نشانی دکھائیں، اس لیے یہ سورہ روم کے نام سے مشہور ہے۔ 20 ہے سورہ سجدہ کی فضیلت بیان کرے۔ سورہ سجدہ کی فضیلت بہت ہے کیونکہ اس میں قیامت، موت اور انسان کے عمل کا حساب بیان کیا گیا۔ سورت میں سجدہ کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے سورہ سجدہ کا کہا گیا۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم مقرر فرماتا ہے۔ یہ سورت مسلمان کو صبر، تقوی اور اللہ کی عبادت میں استقامت کی ترغیب دیتی ہے۔ تو 21 ہے قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم سبا ایک قدیم عربی قوم ہے جو کہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کے بادشاہ اور حکمران بہت طاقتور اور مالدار تھے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ناشکری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کے سبب انہیں خشک سالی اور قید کی سزا دی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 22 ہے سورہ حج ایک منفرد سورہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان کریں۔ تو سورہ حج کو منفرد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات و فضائل بیان واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں عقیدت، توحید، اللہ کی عبادت، قربانی کے طریقے بیان کیا۔ یہ سورت دنیا آخرت میں نیکی اور برائی کے نتائج بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو صبر، تقوی اور اللہ کی طرف سے بلانے کا پیغام ہے۔ اسی وجہ سے سورہ حج دیگر صورتوں سے منفرد اور اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ تمام کویسچن لانگ پارٹ کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، آپ ان کو اچھے سے تیار کیجیے گا۔ اسی وجہ سے سورۃ حج دیگر صورتوں سے منفرد اور اہم سمجھی جاتی ہے۔ 23 سورۃ انبیاء میں انسان کی کس کمزوری کو بیان کیا گیا؟ سورۃ انبیاء میں انسان کی کمزوری اللہ پر بھروسہ کم کرنا اور جلدی ہار مان جانا بیان کی گئی ہے۔ انسان کے جب نفس اور خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے اور مصیبت یا مشکل کے بعد صبر توکل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انبیاء کے قصص کے ذریعے ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ ضروری ہے۔ 24 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی 3 مراحل: ابتدائی زندگی آپ کی تھی، آپ فرعون کے محل میں پیدا ہوئے اور اللہ کی حفاظت سے بچپن گزرا، ماں کے پاس پرورش پائی اور بعد میں محل میں تعلیم حاصل کی۔ نبوت کا آغاز، سیکنڈ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، انہیں فرعون کے قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا پیغام دیا۔ تیسری قومی قیادت، آپ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کر صحرا میں رہنمائی فرماتے تھے، تورات کی تعلیم دی اور اللہ کے احکامات کی
تبلیغ کی۔ 25 دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، تو یعنی 25 ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مدد، رہنمائی اور حاجت طلب کرنے کا عمل ہے۔ یہ انسان کا اپنا دل سے اللہ سے رابطہ ہے۔ دعا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث سے دعا کو عبادت کا حصہ اور اللہ کے نزدیک مقبول امر قرار دیا گیا ہے۔ تو 26 ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہا؟ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، ان کی باتوں کو ماننے والے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دعاؤں اور اللہ کی طرف بلانے کو مسترد کیا، ان پر ظلم و ستم کی کوشش کی۔ فرعون کا رویہ نافرمانی و تکبر کی نشانی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا۔ 27 ہے، سورہ یاسین کا خلاصہ۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے، MCQs بھی آ سکتا ہے۔ اس سورت میں درج العلم نکات اللہ کی توحید اور قدرت پر روشنی ڈالی گئی، انبیاء اور ان کی قوموں کی کثرت کے ذریعے حق و باطل کی تمیز بتائی گئی، قیامت، حساب کتاب، جنت و دوزخ کا ذکر کیا گیا، انسان کو صدق، صبر اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی تلقین دی گئی۔ مختصر یہ کہ سورۃ یاسین انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی اور صبر پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ 28 حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے؟ قرآن اسلام میں بیان کرے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، تبلیغ فرماتے رہے۔ تو قرآنی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 سنہ۔ تو سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں قرآنی اسلام میں یہ مدت صبر اور استقامت کی مثال ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ تو 29 ہے، جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح ایمان لائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگروں نے اپنے جادو کے مظاہر دکھائے یا کرتب دکھائے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی جو سیم پر تبدیل ہو گئی، پانی کو خون کی طرح کر دیا، تو جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ نتیجہ میں ایمان لے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور فرعون کے سرکشی کے خلاف انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ 30 ہے، قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قارون ایک امیر اور طاقتور شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اہم نکات: حضرت اللہ نے اسے بہت دولت عطا کی تھی، لیکن وہ غرور و تکبر کا شکار ہو گیا، اس نے اپنی دولت پر فخر کیا، لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے روکا۔ قرآن میں ذکر ہے قارون کی سرکشی اور ظلم کے سبب زمین نے اس سے اور اس کی دولت کو نگل لیا۔ یہ واقعہ ہمیں دنیاوی دولت میں غرور سے بچنے اور شکر گزار رہنے کا سبق دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میری آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے، یہاں تک کہ تمام کویسچن فیڈرل کے اہم ترین ٹاپک، فیڈرل بورڈ میں اسلامیات کے اہم ترین ٹاپک سے لیے گئے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ ہر کویسچن کا ویلڈ اور آسان جواب لکھوں، جسے یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی ایزی اور امتحان میں لکھنا بھی آسان ہو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام گیسٹ پیپرز اور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو موو کرتے ہیں اگلے نیکسٹ کویسچنز کی طرف۔ تو 31 ہمارے پاس ہے، سورۃ فاطر کا نام کیوں رکھا گیا تھا؟ سورۃ فاطر کا نام فاطر اس لیے رکھا گیا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فاطر السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کا خالق اور پیدا کرنے والا کا نام کہا گیا۔ یہ نام اس سورت کی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کا مالک ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، میعاد، انبیاء اور ان کی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت عذاب الادنیٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسلام میں عذاب الادنیٰ سے مراد کم شدت یا وقتی عذاب ہے جو دنیا میں آخرت میں ان کے لیے ہوتا ہے جو گناہ کرتے ہیں لیکن بڑے گناہ گار نہیں ہوتے۔ یہ عذاب سبق آموز اور عبرت دینے والا ہوتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی اصلاح کرے۔ اور سورۃ لقمان کی آخری 5 آیات کی روشنی میں کن 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے؟ تو سورۃ لقمان کی آخری 5 آیات میں بتایا گیا ہے کائنات اور غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وقت قیامت کب آئے گی؟ سیکنڈ، بارش اور رزق کی مقدار، زمین میں کون سا رزق کب اور کس مقدار میں دی جائے۔ تھرڈ، موت، ہر شخص کی موت ہوگی۔ 4، زندگی کے حالات، انسان کی زندگی میں آنے والے حالات۔ اور 5، غیب کے اسرار، جو چیزیں انسان کے علم سے مخفی ہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو صبر، توکل اور اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ 34، حضرت لقمان کا مختصر تعارف بیان کریں۔ حضرت لقمان اسلام دانا اور نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تو اپنے بیٹے اور لوگوں کو عبادت، صبر، تقوی اور والدین کے حقوق اور شرک سے بچنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ قرآن میں ان کی نصیحت سورۃ لقمان بیان کی جو ہر مسلمان کے لیے عملی زندگی اور رہنمائی کا سبق ہے۔ سورۃ سجدہ کی وجہ تسبیح ہے۔ سورۃ سجدہ کو اس لیے نام دیا گیا کیونکہ اس سورت میں سجدے کی اہمیت، ان کی فضیلت بیان کی گئی۔
سورت میں ذکر کیا کہ مومن جب اللہ تعالی قدرت نشان پر غور کرتے ہیں تو دل و زبان سے کرتے ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور تعظیم کی یاد دلا جائے۔ اور 36واں سورت اعقاف کا مختصر بیان۔ سورت اعقاف مکی سورت ہے اور اس کا نام اعقاف علاقے کے نام پر رکھا جو کہ جنوب و عرب کے ریتلے ٹیلی ہیں۔ مختصر سارہ اس صورت میں حضرت ہود اور قوم عاد کی داستان بیان کی۔ قوم عاد کی نافرمانی اور اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کو توحید، صبر، اللہ کی اطاعت کی تعلیم دی گئی۔ یہ صورت اللہ کی قدرت اور عبرت آموز قصص کے ذریعے سبق دیتی ہے۔ 37 قرآن میں نزول کا اصل مقصد۔ اللہ نے قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ انسانوں کو ہدایت دینا، حق و باطل میں فرق سکھانا، لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلانا، انسان کو اخلاق، نیکی اور برائی سے روکنے کی تعلیم دینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی، نجات حاصل کرنے کا راستہ، ایمان والوں کے لیے نور اور رہنمائی کا راستہ ہے۔ مختصر یہ قرآن نازل ہوا تاکہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ تو 38 آپ کے پاس ہے۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت بیان کریں تو سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک فضیلت جو شخص اس سورہ کو صبح و شام میں تلاوت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آخرت میں نجات اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ تو 39 ہے۔ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم عاد ایک قدیم عربی قوم تھی جو کہ ہوتا کے علاقے میں آباد تھی۔ اہم نکات اور طاقتور اور جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ اللہ نے نبی ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ توحید کی دعوت دیں اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ قوم عاد نے انبیاء کی باتیں نہیں مانی اور کفر و سرکشی کی۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کی سزا میں زلزلے اور عذاب بھیجا جس میں وہ تباہ ہو گیا۔ واقعہ ہمیں اللہ کی نافرمانی تکبر سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ 40 سورہ نمل کی وجہ تسمیہ۔ تو سورہ نمل کا نام یعنی چونٹی کے نام پر ہے کیا گیا کیونکہ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی فوج کے واقعے میں چونٹی کی کہانی کا ذکر ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، مخلوقات میں نظم و ضبط پر غور کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ سورت حج کی روشنی میں تخلیق انسان کے مختلف مراحل بیان کرے تو سورت حج انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے تاکہ اللہ کی قدرت اور انسان کی فطرت کو سمجھا جا سکے۔ ابتدائی مرحلہ انسان بیض اور منی سے پیدا ہوتا ہے اور علقہ کا مرحلہ یعنی نطفہ رحم میں چپچپا خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مغزہ کا مرحلہ نطفہ اذلانی شکل اختیار کر کے جسمانی اعضاء بناتا ہے۔ ہڈیوں اور گوشت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو مضبوط اور گوشت سے ڈھانپ دیتا ہے۔ زندگی عطا کرنا اللہ کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے اور انسان زندہ ہوتا ہے۔ یہ مراحل اللہ کی قدرت، حکمت اور انسان کی قدر و اہمیت کا سبق دیتے ہیں۔ 42 ہے۔ اصحاب الراس سے کون سے قوم مراد ہے؟ اصحاب الراس مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے یعنی قوم سمود۔ اہم نکات، یہ قوم پہاڑوں میں آباد تھی اور مضبوط عمارتیں بناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے نبی کی نصیحت نہیں مانی اور نعمتوں کو ناشکری کی نتیجہ اللہ نے ان کی سرکشی کے بعد انہیں زلزلے اور عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہ واقعی ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور صبر و تقوی اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ 43 سورت قصص کی وجہ تسمیہ بیان کریں تو سورت قصص کا نام قصص یعنی قصص کہانیاں کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں انبیاء اور ان کی قوموں کے قصص بیان کیے گئے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سورت ہمیں سبق امیز قصص کے ذریعے ہدایت، صبر، توکل اور اللہ کی قدرت سکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورت قصص رکھا گیا۔ 44 ملکہ سبا جب حضرت سلیمان کے دربار میں آئیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو جب وہ دربار میں آئیں تو وہ حکمت، عدل اور اللہ کی عبادت کی دعوت سے بہت متاثر ہوئیں۔ رد عمل، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی، اپنی قوم کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا عزم کیا۔ ان کی نافرمانی اور غرور کا خاتمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوئی۔ یہ سبق ہمیں عقل، حکمت اور حق کی پہچان کا سبق دیتا ہے۔ 45 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست اور بتوں سے بیزاری، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو 46 آپ کے پاس ہے ملکہ سبا کا تخت کون اور کتنی دیر میں لایا؟ تو قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے ملکہ سبا کا تخت اپنے دربار میں صرف ایک چشم کے پلک جھپکنے کی دیر منتقل کر دی۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان کی اللہ کی طرف سے دی گئی موجزانہ طاقت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے، انسانوں کے لیے اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو نیکسٹ 47 وستعینوا باللہ کا مطلب، وستعینوا باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا۔ وضاحت ہے کہ انسان ہر مشکل، ہر کام میں اللہ کی مدد
طلب کریں کیونکہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. صرف اللہ کی طرف رجوع کریں ہیں ہم مشکلات میں صبر اور درست رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ حکم قرآن میں مومنوں کے لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ توکل و اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں. مختصر یہ کہ وستعینوا کا مفہوم ہے کہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی مدد طلب کرنا. چلیے جناب نیکسٹ، حجاج اکرام کے لیے کیا احکامات دیے گئے. اللہ نے حج کرنے کے لیے احکامات دیے گئے. احکامات دیے تاکہ حج صحیح عبادت کے مطابق نظم وقت کے ساتھ عطا ہو. تو پہلا توحید اور اللہ کی عبادت، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. احرام کی پابندی، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، حرام کاموں سے اجتناب، صبر و تحمل اور ذکر و دعا اور قناعت، تکریم اور تعاون، اور دوسروں یہ احکامات ہمیں دکھاتے ہیں کہ حج صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ دل و جان سے اللہ کی عبادت اور قربت حاصل کرنے کا ایک عمل ہے. تو آئی ہوپ 48 کویسچن تک آپ کو اچھے سے یہاں کلیئر ہوئے ہوں گے. تمام کویسچن ان کو آپ ودن 5 منٹ پر کویسچن کو یاد کریں تو انشاءاللہ ایزیلی یہ کویسچن یاد ہو سکتے ہیں. تو نیکسٹ آپ کے پاس 49 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 3 مراحل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل، ابتدائی مراحل. حضرت موسیٰ علیہ فرعون کے محل میں پیدا ہوئے. آئی ہوپ یہ کویسچن دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے مجھ سے مسٹیکنلی، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے 50، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحتیں کی. اپنے پہلا ہے کہ جو نصیحت کی تھی، پہلے اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا، والدین کی عزت و فرما برداری، نیکی اور برائی میں فرق جاننا، صبر و تحمل، اخلاق اور گفتگو کی اصلاح. تو باتوں میں اعتدال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں. یہ نصیحتیں ہمیں عملی زندگی میں رہنمائی، اخلاقیات اور اللہ کی عبادت کی اہمیت سکھاتی ہیں. تو دوبارہ سے دیکھ لیں کویسچن نمبر 50. تو 51 ہے، سورۃ عنکبوت کا مختصر تعارف بیان کریں. تو یہ جناب سورۃ عنکبوت کا مختصر تعارف، یہ مکی صورت ہے. اس کا نام عنکبوت مکڑی کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک مثال دی گئی ہے کمزور چیزوں کی حفاظت مشکل ہے، جیسے مکڑی کا جالا. سورت کا مختصر تعارف، سورۃ ایمان. یہ سورت ایمان، صبر اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے. ان کی قوموں کی کثرت سے سبق عبرت بیان کیے گئے ہیں. کفار کی نافرمانی کے انجام کا ذکر، مسلمان کو توحید، نیکی اور تقوی کی دعوت دی گئی ہے. سورۃ انبیاء کی وجہ تسمیہ بیان کریں. تو یہ جی 4 پوائنٹ ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو 53 سورۃ سواد کے نزول کا واقعہ، تو یہ بھی دیکھ لیجئے، شارٹ سا کویسچن ہے. نیکسٹ سورۃ روم. سورہ سواد کے بعد 54 ہے کہ سورہ روم کے آخر میں انسانی زندگی کے مراحل. تو یہ جناب دیکھ دیجئے 54. 55 سورۃ فاطر کا نام کیوں رکھا گیا، تو یہ بھی سورۃ اعراف کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی گئی. تو یہ جناب کویسچن آخری میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور دیگر کفار کی نافرمانی، ان کے انجام کا ذکر کیا. مومنوں کے صبر، تقوی اور اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی. انسانوں کو بتایا کہ اللہ کی ہدایت پر چلنا کامیابی کا سبق ہے. آخر میں سبق دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا نقصان اٹھائیں گے اور نیک لوگ جنتی ہوں گے. اور 57 ہے، نبعًا عظیم میں بڑی خبر کون سی ہے، اور انتم عنہ معرضون میں اعراض کا کیا مطلب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی خبر یا بڑی عظیم خبر. تو قرآن میں یہ قیامت اور آخرت کے بارے میں، بڑے واقعے کے بارے میں ذکر ہے. انتم عنہ معرضون، اس کا مطلب ہے تم قیامت کی خبر سے انکار کر رہے ہو یا اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے. یعنی اللہ نے ان لوگوں کو بتایا قیامت ایک حقیقت، عظیم حقیقت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس سے انکار کرتے ہیں. تو 58 ہے، واعتصموا باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ پر مضبوطی سے قائم رہو.
پوائنٹ اے، پوائنٹ 1.2، پوائنٹ 3 اور پوائنٹ 4 بھی اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ تو دوبارہ سے یہ جناب کویسچن 57 ہے اور یہ کویسچن 58 ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس 59 کویسچن نمبر ہے، جس میں شکر کسے کہتے ہیں قرآنی آیت کے ذریعے بتانا ہے آپ نے۔ شکر کا مطلب اللہ کی نعمتوں کو اعتراف کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا۔ تو قرآنی آیت کا ترجمہ ہے سورۃ البقرہ 172 آیت میں، یعنی شکر کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہوں، ان کا استعمال درست کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ مختلف شکر کرنے کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کو اعتراف اور اطاعت کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا۔ اور 60 ہے سورۃ انبیاء کی فضیلت بیان کریں، تو یہ جناب سورۃ انبیاء کی فضیلت کے بارے میں بولا گیا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ 62nd لاسٹ 61 ہے سورۃ حجرات میں بدگمانی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کویسچن مینشن ہے۔ اور لاسٹ ہے والدین کے حقوق بیان کریں۔ تو یہ کویسچن انتہائی ایزی ہیں، بار بار ان کویسچن کو یاد کریں تاکہ آپ ان کی تیاری اچھے سے کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا کلاس 9 فیڈرل بورڈ ترجمۃ القرآن کا اہم گیسٹ پیپر 2026۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو امتحان کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں، فرینڈ اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ترجمۃ القرآن کے لانگ کویسچن کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے اور جس کا سلوشن بھی آپ کو میں پرووائڈ کروں گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔